کو वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आपने खबर सुनी होगी कि इंडिया ने एक बार फिर से अफगानिस्तान को 20,000 टन गंदम भेजने का ऐलान किया है, लेकिन इस बार जो गंदम भेजी जा रही है वो वाया पाकिस्तान नहीं, वाया ईरान भेजी जा रही है। क्या कहेंगे, क्या वजह है, इंडिया ने पाकिस्तान को डिश क्यों करवा दिया? इंतहाई अफसोसनाक खबर है जहाँ पे आपका बॉर्डर शेयर करने वाला एक कंट्री जो कुरे अर्ज़ पे मौजूद है और उस तक आपकी रसाई तो खैर नहीं है, लेकिन सेकंड कंट्री भारत वो आपके ज़रिए अपने एक्सपोर्ट्स करता था अफ़गानिस्तान के अंदर। आज अगर पाकिस्तान के थ्रू इंडिया का ट्रेड अफ़गानिस्तान में नहीं हो रहा तो इसका नुकसान हमें है। इस तरह नहीं होता कि किसी कंट्री के अंदर, किसी मुल्क के अंदर कोई दूसरा मुल्क अपना सामान भेजे, वहाँ से वो मूव करवाए, एक रूट बना हो, उस रूट से जाए और उस मुल्क को पे ना करे। डेफिनेटली उसका रेवेन्यू हमें फ़ायदा था। जिस तरह होता है कि पाकिस्तान के अंदर पर कैपिटा इनकम जीडीपी को हम काउंट करते हैं, तो जीएनपी के अंदर हमेशा से वो उस पैसे को हम काउंट करते हैं जो मुल्क के बाउंड्री के बाहर से आती है। तो इसी तरह हमारे लिए एक नुकसान की बात है। अब दूसरी बात, अगर अफ़गानिस्तान का इंडिया के साथ रिलेशंस देखा जाए तो चाइना के साथ उनके बिल्कुल हैं, लेकिन उन्होंने ईरान के थ्रू बेहतरीन अपने ताल्लुकात बनाए हुए हैं। वो इस तरह है कि 2016 में नरेंद्र मोदी ने विज़िट किया हुआ था चाबहार ईरान में विज़िट करने के बाद 2017 में 85 मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए चाबहार पे। अब देखें, अब देखें, आप हमेशा से अपने मुफाद को देखते हैं। आप ये नहीं देखते कि अगला मुल्क मेरे लिए क्या कर रहा है। अगर अगले मुल्क में इन्वेस्टमेंट से मुझे फ़ायदा है तो आपको 10 कदम आगे बढ़ के करना चाहिए। 16 में नरेंद्र मोदी ने विज़िट किया, 17 के अंदर नरेंद्र मोदी ने 85 मिलियन डॉलर लगा के वहाँ चाबहार की इन्होंने इनॉग्रेशन की। सिर्फ इस खातिर कि उसको पता है कि यहाँ से फ़ायदा किसको मिलना है। अब जब वो रूट बना तो पाकिस्तान का जो गवादर पोर्ट है उसमें और आपको जो चाबहार है इसमें सिर्फ और सिर्फ 72 किलोमीटर का टोटल फासला रास्ता है, लेकिन हम उनसे ताल्लुकात टाइज नहीं बना सके। इंडिया ने उठ के जाके उनके लिए इन्वेस्टमेंट किया, 85 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए, उनके लिए बना के दिया। अब ये भी सुनने में आ रहा है कोई 900 किलोमीटर का वो रेलवे ट्रैक भी बिछा रहा है इंडिया ईरान के अंदर। अब इन्वेस्टमेंट देखें कि इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू देखें, इंडियन माइंडसेट देखें और हमारा माइंडसेट देखें। हम ये चाहते हैं कि ठीक है, इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, उनके साथ आप क़त्ल ताल्लुक़ी करके बैठ जाएं, उनके साथ दुश्मनी आप निभा रहे हैं। दूसरी तरफ आपका अफ़गानिस्तान है और कभी कभार इल्ज़ाम मुबैना तौर पे ये आते हैं कि जो भी पाकिस्तान के दहशतगर्दी हो रही है तो वो अफ़गानिस्तान से हो रही है। तो एक साइड पे हम इंडिया को साइड पे लगा रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात उनसे ख़राब हैं, दुश्मन है। दूसरी साइड पे अफ़गानिस्तान की हम बात करें तो उनके साथ हम ये चाह रहे हैं कि उनकी वजह से पाकिस्तान में दुश्मनी हो रही है या धमाके हो रहे हैं, तो हम उनके साथ भी ताल्लुकात बेहतर नहीं कर रहे हैं। अच्छी सोच, मुस्बित सोच रखने वाला मुल्क भारत, जिसका जो वज़ीर-ए-आज़म है, हम कहते हैं कि चाय वाला, यार अच्छी सोच रखने वाला चाय वाला भी चाय भी बेचे ना, कमाल की बेचेगा वो, ठीक है। अब एक चाय वाले ने ईरान के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की, रेलवे लाइन बिछा रहा है, ईरान के अंदर चाबहार जितना बड़ा प्रोजेक्ट दिया, उसका सिर्फ फेज़ 1 की मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने 85 मिलियन डॉलर्स दिए थे। अब आप सोचिए कि फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 में कितना इन्वेस्ट करेगा और रेवेन्यू उनको जनरेट हो रहा है कम से कम 23 मिलियन डॉलर्स और 10 साल के लिए लीज पे दिया हुआ है। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान को कितना नुकसान होने वाला है। इंडिया जो है वो ईरान के बॉर्डर, ईरान के बंदरगाहें यूज़ कर रहा है अफगानिस्तान तक अपना सामान पहुंचाने के लिए, अपनी इमदाद पहुंचाने के लिए। अब पाकिस्तान को इसका कितना लॉस होगा? अब आप ख़ुद मुझे बताएं, जिस मुल्क के अंदर आपका टोटल जो स्टेट इनकम है, वो जो आपके स्टेट के पास टोटल पैसे हैं वो इलेक्शन कराने के लिए पैसे नहीं है, और अगला मुल्क आपके मुल्क के थ्रू अपना रूट बना के दूसरे मुल्क तक अपना एक्सेस उसने बनाया हुआ है, तो वहाँ से आने वाला एक एक डॉलर आपके लिए महंगा है कि नहीं। तब ये नहीं होता कि उन्होंने 10 किलो बेचा हो या 20 किलो का बेचा हो और वो काम कर गया हो। तो इसमें हमेशा से आपके पास टनों में चला जाता है। जब टनों में चला जाए तो आप कोशिश करते हैं कि आप उनको सिक्योरिटी भी दें, क्योंकि आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो इसका इंडिया को तो फ़ायदा है ही है, और दूसरा डायरेक्ट उनका ईरान के साथ फ़ायदा भी हो रहा है। ईरान के साथ एक नए रिलेशनशिप पैदा हो रहे हैं। और 90s में मैं आपको एक चीज़ ऐड करूँ, 1990 के अंदर इंडिया से लोगों को हायर किया हुआ था ईरान ने ताकि चाबहार पे काम करें, ठीक है। चाबहार पे काम करने के 90s में हायर किया था। प्लान देखें, 90s का प्लान आज आके 2017 में
انہوں نے پائے تکمیل تک پہنچا دیا اور اس کی بنیاد رکھی ہے. یہ بھی پائے تکمیل تک نہیں کی کروڑوں میں انہوں نے, لیکن بنیاد رکھی ہے کہ آنے والے وقتوں میں ان کو پتہ ہے کہ اپنا انکم کہاں سے جنریٹ کرنا ہے. تو جہاں انڈیا وہ کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان تک پہنچنے کے لیے پاکستان کا ایکسیس حاصل نہیں کر سکتا یا ہم اجازت نہیں دے رہے ہیں, تو اس کا سراسر نقصان ہمیں ہے اور انڈیا کو ہمیشہ سے فائدہ ہے. یہاں سے جائے گا 10 پیسے پہ ہمیں پے کرے گا, وہ چلا جائے گا. جب وہ ڈائریکٹ چابہار سے جائے گا تو اس کا آلریڈی انویسٹمنٹ وہاں پہ ہے, تو اس کو وہ فری کر دیں گے, تو ان کا فائدہ ہی فائدہ ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آئے دن جو ہے انڈیا کے جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ٹرمز بہتر سے بہترین ہوتے جا رہے ہیں, انڈیا وہاں پہ انویسٹمنٹس کر رہا ہے, لیکن پاکستان کے آئے دن جو ہے تعلقات مسلم کنٹری کے ساتھ ہی خراب ہو رہے ہیں. افغانستان کے ساتھ دیکھ لیں, ایران کے ساتھ دیکھ لیں, اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے؟ مطلب ہم اپنا فائدہ کرنے کے بجائے اپنا دن بدن نقصان کرتے جا رہے ہیں, اس ملک کا بیڑا غرق کرتے جا رہے ہیں. ہماری فورن پالیسیز میرا خیال ہے سٹیبل ہونا تو دور کی بات ہے, بہتری کی طرف ہی نہیں آ رہی. امپورٹنٹ یہ ہے کہ باقی مسلم کنٹریز کو چھوڑ دیں. آپ بنیاد یا آپ مثال کیوں نہیں رکھتے؟ ایک آپ کو ایگزامپل سیٹ کرنا چاہیے کہ دیکھیں جی انڈیا کے ساتھ ہم بارڈر شیئر کر رہے ہیں, انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کھلنا چاہیے, انڈیا کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے. جہاں پہ انڈیا سکھ یاتری پاکستان آتے ہیں تو سائن آف پیس ہے, لیکن اس سے ہٹ کے ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنا نہیں چاہتے. یہ ڈوئل جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کی سمجھ سے مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کر کیا رہے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ, آپ کو ہمیشہ سے لیز پہ, ہمیشہ سے لو ٹیکس پہ چیزیں آپ کو اپنے اندر آنے چاہیے, فارمز آنے چاہیے, کام کریں, تبھی جا کے بڑے بڑے کروڑوں میں کمپنیز, اربوں میں کمپنیز جا کے کام کریں گے. لیکن آپ سٹارٹ میں ہی چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کو آنے نہیں دے رہے ہیں تو بڑے پروجیکٹس میں خاک آنا ہے. اور اس سے بھی زیادہ آپ کے ملک کے اندر اپنے ملک پر فوکس کرنے کے ساتھ ساتھ اگلوں پہ فوکس کرتے ہیں کہ یار کس کے ساتھ کس طرح سے نبھانی ہے. ہمیں نبھانا نہیں آتا کسی بھی ملک کے ساتھ. $10 آپ کے ملک میں کوئی انویسٹ کرے تو یار آپ $2 کا فائدہ تو دے دو. ہماری کوشش ہے جس طرح کے ہمارے اوپر یہ مسلط ہوئے ہیں تو کرنٹ موجودہ حکمران ہمارے, ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا انہوں نے کرنا کیا ہے. ان کے تو اپنے حالات نہیں سنبھل رہے, ان کے انڈیا کے ساتھ کیا تعلقات بہتر کرنے, ایران کے ساتھ کیا تعلقات بہتر کرنے, افغانستان کے ساتھ کیا تعلقات بہتر کرنے. ایک وزٹ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی خبر سمیش ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, اس کے بعد مڑ کے کوئی بات ہی نہیں کرتا. میرا خیال ہے یہ انڈیا کے ساتھ تعلقات خود ہی بہتر نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ جب انہیں اپنا مفاد ہوتا ہے یہ انڈیا سے پاور پلانٹ بھی منگوا لیتے ہیں, لیکن عوام کے لیے یہ گندم بھی نہیں منگوا سکتے. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ RSS کے جو جماعت کے لیڈر ہیں انہوں نے پچھلے دنوں کہا کہ اگر پاکستان کی گورنمنٹ ہم سے بات کرتی ہے یا مدد کے لیے کہتی ہے تو ہم پاکستان کو 25 سے 50 لاکھ ٹن گندم دے سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جتنی بھی کنٹریز پر برا وقت آیا, سری لنکا پہ, افغانستان پر, انڈیا نے بڑھ چڑھ ان کی مدد کی ہے, لیکن ایک صرف پاکستان ہے جس کی وہ کبھی مدد نہیں کرتا, اور مدد کرنا چاہتا بھی, ان کی طرف سے بیانات آتے بھی ہیں, لیکن یہاں سے کوئی رسپانس ہی نہیں جاتا. اس میں ایک چیز اہم ہے کہ ہماری جو تاریخ ہے نا اس کو تھوڑی سی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ہماری سیپریشن ہوئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس سے ہٹ کے آپ کا 71 کی جنگ اس کو آپ دیکھیں, کارگل کی جنگ اس کو آپ دیکھیں, صرف ان دو کو آپ دیکھیں نا, وہاں پہ لوپ ہولز آپ کو نظر آئیں گے. لیکن ملا کیا بدلے میں؟ 99 میں آپ کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. ان کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. وہی جنگ, وہی آپ کے اسلحہ, پیسہ, غربت, خطے غربت کی جو لکیر ہے اس سے اور لوگ نیچے آ گئے. آپ معاشی طور پہ مضبوط نہیں ہو سکے, آپ تعلقات بہتر کرنا دور کی بات, آپ مینٹین نہیں رکھ سکے. ٹھیک ہے, تو 71 کی جنگ کو دیکھیں آپ, 99 کی آپ جنگ کو دیکھیں, تو ہمیشہ سے ان کی بنیاد پہ اگر چلیں تو ہماری دشمنی ہمیشہ قائم رہے گی, دوستی کبھی قائم نہیں رہے گی. کوشش کرنی چاہیے ہماری حکومت کو کہ پچھلے جو بھی ہوا ہے اس کو کیپنگ اسائیڈ آپ ایک نئے ٹرمز پالیسیز بنائیں تاکہ ہر ملک کے ساتھ ایک آپ کی بائی لیٹرل ریلیشنز ہو. اب اس میں ایک چیز اور میں ایڈ کروں, اب جہاں تک یہ پاکستان کی بات کریں, پاکستان کی دوستی انڈیا کے ساتھ ہو بائی لیٹرل, پاکستان کی دوستی افغانستان کے ساتھ ہو بائی لیٹرل. اب پاکستان چھوڑیں, انڈیا, افغانستان اور ایران ٹرائی لیٹرل ریلیشنز پہ کام کر رہے ہیں کہ ٹرائی کپ بنا کے ہم کس طرح سے کام کر سکتے ہیں. یہ انڈیا اگر ایران کے ساتھ مل جاتا ہے, ایران افغانستان کے ساتھ مل جاتا ہے, تو ہمیں آلریڈی پتہ ہے کہ افغانستان کی وجہ سے پاکستان کے اندر یہاں پہ فسادات, دنگے فساد اور یہ دھماکے وغیرہ ہو رہے ہیں, یا دہشت گردی کا ہمیں خطرہ ہے. تو لیکن ہم اس کا ذمہ دار بھی جو ہے نا انڈیا کو ٹھہراتے ہیں کہ انڈیا وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور وہ افغانیوں کو پاکستان کے خلاف بھڑکا رہا ہے, اس لیے افغانستان پاکستان میں ہی سب کچھ کر رہے ہیں.
اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اسی کے اندر اگر آپ اپنا روٹ دیتے ہیں تو ہو سکتے وہ آپ کے لیے کوئی سافٹ ٹارگٹ رکھیں. ہوتا ہے ہر ملک کے اندر, یہ نہیں کہ امریکہ کے اندر کوئی جنگ فساد یا آپ کو اب سب کو پتہ ہے. جرمنی کے اندر آپ دیکھیں سب کو پتہ ہے, ایوری ون از دیئر. وار ہمیشہ سے عروج و زوال آتا رہتا ہے, لیکن آپ کی ایک مثبت سوچ سے آپ کی کنٹری 10 قدم آگے جا سکتی ہے. لیکن کوئی سوچنے والا ہو, کوئی فکر کرنے والا ہو, جس کو اپنی فکر پڑی ہو, وہ دوستی کسی اور ملک سے رکھے. وہ ان سے کوئی اچھی کی امید ہم نہیں رکھ سکتے ہیں. تو ان کو اپنے اوپر ریفلیکٹ کرنی چاہیے. دین پھر کسی انڈیا کے ساتھ اور پھر افغانستان کے ساتھ, دین ایران کے ساتھ کرنے چاہیے. سینکشنز 2023 میں ختم ہوں گے ایران کے اوپر جو امریکہ نے لگائے ہوئے ہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہے, انڈیا نے 90s میں اپنے ریلیشن ان کے ساتھ بہتر کرنا شروع کیے. 2016 میں نریندر مودی نے وہاں وزٹ کر کے اپنا ایک آنے والے پلان کا ایک میپ ہمیں انہوں نے پرووائڈ کیا. اس کے بعد 2017 میں وہاں پہ انوگریشن کی. ان کے تعلقات آئے دن بہتر, جبکہ ہمارے تعلقات آئے دن بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اس پر ہمیں خود پہ ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا نام؟ میون زمان کیا کرتے ہیں آپ؟ اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا, آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال بھی انڈیا نے افغانستان کی مدد کی, انہیں 50 لاکھ ٹن گندم دے کر. اس بار پھر انڈیا جو ہے افغانستان کی عوام کو 20 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ بھیج رہا ہے, لیکن اس دفعہ وایا پاکستان نہیں, وایا ایران بندرگاہ. کیا کہیں گے آپ؟ تو یہ ایسا ہے کہ ہم اپنی مٹی جو ہے وہ خود پلید کر رہے ہیں. کہ ابھی ہمارے یہ اچھی بات نہیں ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم پہلے تو اس میں اسلام کا کاٹ کے لیں, تو مسلمان ہم بھی ہیں, ہم سے زیادہ مسلمان جو وہ ایک تھیوروکریٹک اسٹیٹ ہے, اسلام کے نام پہ چلتے, تو مسلمان وہ بھی ہیں, ایرانی بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز تو درمیان سے نکل گئی. پھر اگر ہم بات کریں تو ہم, کیونکہ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ جہاں تک ملک میں تکرار ہو سکتے ہیں, آپ چائنا کو لے لیں اور انڈیا کو لے لیں, ان کے درمیان میں بھی لداخ کے ریجن پہ مسئلہ چل رہا ہے. اسی طرح ہمارے اور انڈیا کے درمیان کشمیر پہ مسئلہ چل رہا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ٹریڈ ہوتی ہے وہ انڈیا اور چائنا کے درمیان ہوتی ہے, ہمارے اور انڈیا کے درمیان کچھ نہیں ہوتا. تو آپ ہمارے ملک کے فائنینشیل حالات دیکھ لیں. کوئی جی ڈی پی تو آج کل شدید انفلیشن 280 پہ تقریباً ڈالر پہنچ گئے, 280 پہ ڈالر پہنچ گئے, اور پھر بھی ہم اس پولیٹکس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم انڈیا کو راستہ دے یا نہ دے, جو کہ ٹیکس ہے. یہ دنیا پولیٹکس سے چلتی ہے, گلوبلائز دنیا ہے آج کل. وہ نہیں ہے کہ رسول اللہ فرماتے تھے کہ جو تمام مسلمان ہیں وہ ایک قوم ہے. ابھی دنیا گلوبلائز ہو گئی ہے. ابھی آپ کے سامنے ہندو کھڑا ہو, مسلمان ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, جس دین و مسلک کا بھی ہو, آپ کو اس سے فائدہ مل رہا ہو اور آپ اسے فائدہ دے سکتے ہو. آپ نے آگے بڑھنا چاہیے. آپ ابھی افغانستان کی مثال دیں. افغانستان نے خود 40 سال جنگ لڑی ہے. ہم ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے. ہم نے ہیومن ڈیولپمنٹ کو چھوڑ کر ہم نے انویسٹمنٹ کس چیز میں کی, ملٹری میں ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے, صرف اس لیے کہ ادھر ایک طالبان کی حکومت آ جائے گی, ہمیں فائدہ دے گی. اچھا, فائدہ بھی ہمیں کس طرح دے گی؟ غریب کو کوئی فائدہ نہیں دیتا. ابھی ہم ایک غریب ملک ہے تو ہمیں وہ خاک فائدہ دیں گے. ہمارے ابھی بھی ان کے ساتھ مسئلے چل رہے ہیں, اور دوسری طرف سے ان کو ہندوستان جو ہے سارے گندم وغیرہ دے کر ان کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کر رہے ہیں. یہی تو بات میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جب پوری دنیا انڈیا سے اپنا فائدہ اٹھا رہی ہے, اپنے مفادات نکال رہی ہے, تو ہم اپنے ہمسائے ملک انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کر کے اپنی ملکی حالات کو بہتر کیوں نہیں کر لیتے؟ تو یہ سر جی مسئلہ ہے, کیونکہ ابھی ہم کیا کرتے ہیں, ہم ڈیولپمنٹ کے پیچھے نہیں جاتے, ہم لیڈرشپ کے پیچھے جا رہے ہیں, اور ملک میں لیڈر ہیں نہیں. اب دیکھ لیں, مشرف صاحب آئے تھے, وہ کیا کیا, تو وہ واجپئی صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے تھے اور کشمیر کا مسئلہ تقریباً حل ہو گیا تھا. کیونکہ کشمیر کا مسئلہ جن کو پتہ ہوگا اس طرح ایکسٹریم لیول پہ ہے کہ ایک ایبسلوٹ پاور جو ہو ملک میں, مشرف ایک ٹائم پہ پریزیڈنٹ بھی تھے, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, چیف آف آرمی اسٹاف, سب کچھ. دنیا کے سب سے اسٹرانگیسٹ پاورفل بندوں میں اس کا نام آتا تھا. اس جیسا بندہ انڈیا کا مسئلہ حل کر سکتا تھا, سائن ہونے والا تھا, پھر پتہ نہیں کس وجہ سے رہ گیا تھا. ابھی عمران خان آ گیا ہے. عمران خان کیا کر رہے ہیں, وہ اپنی پاپولیرٹی کس طرح بڑھا رہے ہیں, انڈیا کے خلاف کشمیر کا نام لے رہے ہیں, نریندر مودی کے خلاف. نریندر مودی اپنے کون سا کارڈ کھیل رہے ہیں کہ ہاں پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. تو بجائے اس کے, اور نریندر مودی اگر پاکستان کے خلاف باتیں بھی کر رہا ہے, وہ اپنے ملک کو ترقی سے گامزن بھی کر رہا ہے. آپ اس کو ملک کو دیکھیں, دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی ہے, ہر انویسٹر وہاں پہ جا کے انویسٹ کر رہا ہے. کون سی ایسی کمپنی نہیں ہے, کون سا ایسا انویسٹر نہیں ہے جو انڈیا میں نہ بیٹھا ہو. ہم اگر کشمیر کا کارڈ کھیلتے ہیں لیکن ہم اپنی کرسی کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم نے جو ہے انڈیا سے کچھ نہیں سیکھا. نریندر مودی اگر پاکستان کے خلاف بیان بازی کرتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اس کا ملک ترقی کر رہا ہے. لیکن ہمیں بہت فرق پڑ رہا ہے, کیونکہ ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا, ہم نیچے کی طرف آ رہے ہیں. دیکھیں, پہلے تو میں آپ سے اس بات پہ اعتراض کروں گا کہ ہندوستان ترقی کر رہے ہیں. ہندوستان کے چند خاندان ہیں, چند ایلیٹس ہیں. دیکھیں, ملک میں ہوتے رچ ہوتے ہیں, کچھ ہوتے پور ہوتے ہیں, رچ ٹو پور ریشو. ادھر غریب اور غریب ہو رہا ہے.
امیر تر ہو رہا ہے. اس کے مقابلے آپ پاکستان دیکھ لیں, پاکستان میں اس کے مقابلے رچ ٹو پاور ریشو بہت بہتر ہے. ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے آپ ہندوستان جائیں گے تو امبانی کے گھر کے ساتھ ایک جھونپڑا لگا ہوگا. صحیح ہے. ادھر یہ ہے, ادھر یہ ہے کہ کافی علاقے اربنائز ہو گئے ہیں, کافی دیہات جو ہے وہ شہر بن گئے. تو اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اگر آپ ہندوستان کی پھر بھی بات کرتے ہیں, ادھر بھی کوئی پالیسیز اچھی نہیں ہے. ایک اگر ہماری سب سے بڑی فضول پالیسی ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم ایک چھوٹا ملک اس لیے ہم پہ جلدی بس تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے تو ملٹری ہم پہ حکومت ڈال لیتی ہے. وہ الگ ایک کنٹروورشل بات ہے. لیکن ہندوستان میں آپ دیکھ لیں تو ایک دنیا کے سب سے بڑے پاپولیشنز میں سے ایک پاپولیشن ہے, ان کا سب سے زیادہ ہے میرے خیال سے. ٹھیک ہے, تو بہت بڑی مارکیٹ ہے. آپ کوئی بھی چیز ادھر بیچتے کوئی نہ کوئی اس کا خریدار مل جائے گا آپ کو. تو جب مارکیٹ بڑی ہوگی, آپ چائنا دیکھ لیں, رشیا دیکھ لیں, انڈیا دیکھ لیں, کوئی بھی دنیا کی بڑی مارکیٹ آپ دیکھ لیں, تو ان کو اس طرح اکانومی بڑھتی جا رہی ہے. بلکہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہندوستان اپنے پوٹینشیل کے مطابق ابھی بھی پرفارم نہیں کر رہا. آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا اپنی آبادی کے مطابق جو ہے وہ اتنی گروتھ نہیں کر رہا, اتنی ڈیولپمنٹ نہیں اس میں ہو رہی, وہ اتنا جو ہے ترقی نہیں کر رہا؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا, کیونکہ ان کی پاپولیشن زیادہ ہے, ان کو اس سے بہت زیادہ آگے نکلنا چاہیے. اس میں ابھی بھی آپ جن علاقوں کے ممبئی, دلی, یہ علاقے زیادہ ترقی یافتہ ہوں گے, لیکن ادھر پنجاب میں, یو پی میں ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پہ شدید خراب حالات میں انسان اپنی زندگی گزارتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک انٹرنیشنل رپورٹ آئی ہے جس کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ انڈیا میں جو پاورٹی ریٹ ہے وہ بہت کم ہو چکا ہے, اور پاکستان کا پاورٹی ریٹ دن بہ دن بڑھ رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم ان رپورٹس کو بھی ڈینائی کر سکتے ہیں؟ بالکل ڈینائی کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل جو رپورٹس ہوتی ہیں وہ فارمل اکانومی پہ بیسڈ ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے اکانومی کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ یہ ہے جو افغانیز ادھر ہیں پاکستان میں, وہ رجسٹرڈ نہیں ہے. ان کی اکانومی انفارمل ہے, وہ انفارمل کپڑا ٹریڈ کرتے ہیں. ابھی ہم ٹاپک سے بہت زیادہ ہٹ گئے ہیں. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیا جو ہے وہ وایا ایران بندرگاہ جس کا نام ہے چبہار, اس کے تھرو جو ہے افغانستان کو گندم بھیج رہا ہے. آپ کو پتہ ہے چبہار بندرگاہ پر انڈیا نے کتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہے, $85 بلین کی انویسٹمنٹ کی ہے. اور صرف ایران نہیں, افغانستان میں بھی انڈیا آئے دن انویسٹمنٹ کر رہا ہے, کیونکہ انڈیا کو پتہ ہے کہ کل کو وہ یہاں سے فائدہ اٹھائے گا. نہیں, آپ کی بات صحیح ہے, لیکن کیا پاکستان یہ انویسٹمنٹ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا, کیونکہ ہماری اکانومی ایک تو اتنی نہیں ہے, دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ایمز یہ نہیں ہے. ان کا اپروچ الگ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ فائنینسز کے تھرو جو چائنا ادھر کرے, چائنا پاکستان میں کیا کر رہے, بندرگاہیں بنا رہے تاکہ ہم پہ اوپر ہاتھ, اپر ہینڈ ان کا ہو. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم افغانستان میں کیا کر رہے ہیں, ان کے ملٹریز میں ان کے ملٹری سپلائی کر رہے ہیں, ان کو جو ہے ریسورسز کیا ویپنز سپلائی کر رہے ہیں. ہم اس طریقے سے, ہم ایک ریئلسٹ پوائنٹ آف ویو سے, کہ ایگریسو پوائنٹ آف ویو سے پھر ہم اس کا ملبہ انڈیا پہ کیوں ڈال دیتے ہیں؟ جب افغانستان کی طرف سے کوئی ایسا ایکشن لیا جاتا ہے یا پاکستانیوں کو جو ہے نقصان پہنچایا جاتا ہے یا افغانی پاکستان کے خلاف جاتا ہے, تو ہم کہتے ہیں یہ انڈیا کا کیا دھرا ہے. انڈیا نے جو ہے افغانیوں کو بھڑکایا, پاکستان کے خلاف وہاں پہ انویسٹمنٹ کی, اس لیے جو ہے افغانی جو ہے پاکستان کے ساتھ سیدھا ہو گیا. نہیں, اس میں کچھ حد تک سچائی ہے. جو آپ اگر انڈیا کے میڈیا آپ دیکھتے ہو تو وہ جس طریقے سے ایک بات پیش کرتے ہیں, لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ابھی میرے ملک میں ایک افغانی رہ رہا ہو اور میرے ملک کے خلاف بات کرو, لازمی بات ہے مجھے اچھا تو نہیں لگے گا, اور مجھے یہ بولتے ہوئے بھی اچھا تو نہیں لگے گا کہ یہ میرے ملک کا اپنا قصور ہے کہ ہم نے ادھر ان طالبان بھیجے تھے. تو کوئی نہ کوئی بات تو کرنی پڑے گی ان کے سامنے. تو ہم بے ساختہ ہمارے منہ سے نکل جاتے ہیں کہ یہ ہندوستان نے کیا, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ افغانیوں کا بھی بہت بڑا دل ہے کہ جو ہم نے ان کے ملک کے ساتھ کیا, جتنی ہم نے انٹرفیئرنس کی ہے. کسی ملک کو, ہر ایک ملک ایک سوورن ملک ہے, اور کسی ملک کو دوسرے ملک میں انٹرفیئرنس کی کوئی اجازت بھی نہیں ہے, اور کوئی امپورٹنس نہیں ہے اس چیز کی. ان کو یہ چیز کنسیڈر ہی نہیں کرنی چاہتی. یہ انٹرنیشنل پالیسیز کہتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر پھر بھی ہم نے افغانستان کو غرق کر لیا اس طریقے سے, اور پھر اگر افغانی ہم سے شکایت کرے تو ہم انڈیا کو بلیم کریں, تو یہ ہم زیادتی